में कलाम मुकद्दस में से यशायाह नबी की मार्फत लिखा गया जो सहीफा है उसके 53 बाब को आज एक दफा फिर देखेंगे। तो आए मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से निकालें यशायाह उसका 53 बाब, यशायाह चैप्टर 53। लास्ट टाइम हमने वर्स 7 to 9 को देखा था, तो उसी को फिर मैं आपके सामने पढ़ता हूँ एक दफा फिर। तो जैसे जैसे खुदावंद का रूह हमें गाइड करेगा हम उसके मुताबिक चलते रहेंगे। मैं इसको शुरू से पढ़ूंगा, पहली आयत से। कलाम मुकद्दस में लिखा है, हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ। पर वो उसके आगे कोंपल की तरह और खुश जमीन से जड़ की मानद फूट निकला है। ना उसकी कोई शक्ल सूरत है, ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमी में हकीर और मरदूद, मर्द गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रोपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर न जानी। तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। हम सब भेड़ों की मानद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर लादी। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह न खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़बा करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। वो जुल्म कर गए और फतवा लगाकर उसे ले गए। पर उसके जमाना के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की जमीन से काट डाला गया। मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ हुआ। हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म ना किया और उसके मुंह में हरगिज छल ना था। आमीन। अजीजों, जैसा कि हम इसको चंद हफ्तों से स्टडी कर रहे हैं, अगर आप गौर करें तो पहली आयत से लेकर 11वीं आयत के पहले हिस्से में हम एक खादम को देख रहे हैं, यहोवा के खादम को, द सर्वेंट ऑफ यहोवा। पहली 3 आयत में हमने देखा वो एक हकीर खादम है। फिर हमने 4 से 6 आयत में देखा वो एक मुतबादल खादम, सब्स्टिट्यूट है। और अभी जो हमारे सामने 7 to 9 वर्सेस है, यहाँ हम उसे एक खामोश खादम, बल्कि ज़बाशुदा खादम, साइलेंट सर्वेंट, स्लॉटर सर्वेंट देखते हैं। और हमने इसका पिछले हफ्ता 2 हफ्ता में सारा वो सीजन जो गुजारा है वो खास इन 3 आयात में मौजूद है। जबरदस्त डिटेल्स हैं कि किस कदर खुदा ने अपने खादम, अपने नबी के जरिए 700 साल पहले ये माइन्यूट डिटेल के साथ यहाँ पे पेश की। एक और बात, यहाँ ये बात जरूर याद रखें कि इस पूरे चैप्टर का, इस हवाले का जो बुनियादी मकसद सलीब को दिखाना नहीं है। वो हमारे लिए हो सकता है, लेकिन जब नबी ये बात कर रहा है, नबी ये लिख रहा है, नबी को ये सारा कलाम मिलता है, तो उसके सामने सलीब नहीं है। ये एक कह सकते हैं सेकेंडरी है, सानवी मकसद है। इस हवाले का जो बुनियादी मकसद है, मसीहा खादम की फाइनल जो विक्ट्री है, फतह को दिखाना है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि यशायाह नबी, बल्कि जितने दूसरे नबी भी हैं ओल्ड टेस्टामेंट के, दे डोंट हैव एनी कॉन्सेप्ट ऑफ द क्रॉस। उनके ऊपर ये भेद नहीं खुला था क्रॉस का। और ये किसी भी जूइश हिस्ट्री में, इसराइल की हिस्ट्री में, यहूदियों के लिटरेचर में कभी भी आपको इस तरह का लिटरेचर नहीं मिलेगा जिसमें कभी भी इस तरह की बात पेश की गई हो, जिसमें कि जो मसाया आने वाला है वो एक सफरिंग मसाया होगा, वो इस तरह की मुसीबत उठाएगा, बल्कि उनके लिए जो मसाया होगा वो एक अजीम शख्सियत के तौर पर ही हमेशा पेश किया गया। लेकिन यहाँ पे यशायाह नबी पर खुदा ने वो भेद खोला कि उसका सर्वेंट जो है मसाया तो है, लेकिन वो दुख
اٹھانے والا سرونٹ ہے، سفرنگ مسایا ہے، اذیت اور تشدد اٹھانے والا۔ لیکن خاص مقصد یہاں پر ہے جو اپنے لوگوں کو سامنے رکھ کے، یسایہ نبی اپنے لوگوں کو سامنے رکھتا ہے، اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو پہلے اس کا دیکھیں گے ہم آگے جا کے کس طرح یہ اس کا ویژن، اس کی رویا وسیع ہوتی جاتی ہے اپنے لوگوں سے، پھر کس طرح وہ آگے جاتا ہے۔ یہاں مسیح جو مسایہ ہے، خادم کی آخری فتح، اس کے لوگوں کی نجات ہوگی۔ یہی اس کی اصل میں فکر تھی، یہی پریشانی تھی، یہی دکھ تھا کہ میرے لوگوں کا کیا ہوگا۔ تو خدا نے اس کو یہ ایک رویا اور ایک ویژن اور ایک کلام اور پیشن گوئی کے طور پر دی۔ یہ وہی ہے، آپ اگر غور کرتے 8ویں آیت میں وہ کہتا ہے میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی۔ میرے لوگوں کے حوالے سے جو نبیوں کی دعائیں ہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں، تو آپ کو وہ دانیل کے چیپٹر 9 میں جا کے دانیل کی دعا کو پڑھے نا، جب وہ اپنے شہر، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے دعا کرتا، تو وہ کس طرح پیش کرتا ہے خدا کے سیم پیٹرن جو ہے جتنے بھی اولڈ ٹیسٹامنٹ کے نبی ہیں وہ اس طرح استعمال کرتے تھے۔ تو یہاں وہ خاص اس کو کلیئر کرتا ہے 8ویں آیت کہ میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑے۔ یہ اس کا اقرار ہے کہ میرے لوگوں کی جو سرکشی ہے، میرے لوگوں کی جو گردن کشی ہے، اس کے سبب سے وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا۔ اب یہ باب کا ایک طرح سے نقطہ روج ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو بچائے گا، اور خاص طور پر اس کی قوم اسرائیل کو۔ یہ اسرائیل کے مستقبل کی نجات کی پیشن گوئی ہے۔ یسایہ کا پورا حصہ اسی کے بارے میں ہے کہ مستقبل میں اسرائیل کی نجات کیسے ہوگی۔ زکریا کہتا ہے کہ یہ وہ وقت ہوگا جب وہ اس پر نظر کریں گے جسے انہوں نے چھیدا تھا، اور اس کے لیے وہ ایسے ماتم کریں گے جیسے کوئی اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے ماتم کرتا ہے۔ کیونکہ وہ جب پیچھے مڑ کر ہسٹری میں، تاریخ میں دیکھیں گے، جو ابھی وہ دیکھنا نہیں چاہتے نہ وہ دیکھتے ہیں، تو پھر وہ سمجھیں گے۔ ایون حزقیل 36 میں وعدہ ہے، اور وہ وعدہ اس قوم کے ساتھ نیا عہد ہے، نیا وعدہ ہے، وہ وعدے نہیں جو خدا نے پہلے اسرائیل قوم سے کیے، یہ نئے وعدے کا ذکر ہے۔ سوکھی ہڈیوں کی آپ نے وہ ساری باتیں واقعہ پڑھا ہوگا، تو وہاں خدا ان کو کہتا ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا، ان کو پاک کر دے گا، ان کو اپنے وطن میں واپس لائے گا، ان کو بسائے گا، ان کے دلوں میں اپنے آئین کو لکھے گا، ان کو نیا دل بخشے گا، ان کے وہ سنگین پتھریلے دل کو نکال کر ان میں گوشتین دل ڈالے گا، یعنی کہ ہمبل ہارٹ، اور ان کے اندر اپنی روح بھیجے گا۔ ابھی اسرائیل اپنے ملک میں بس رہے ہیں، بس گئے ہیں، اور ابھی تک وہ کیا ہے، ابھی گوشتین ہارٹ نہیں ہے، ابھی وہ سیکولر طور پر، لیکن جب وہ اپنی روح ان پر نازل کرے تو پھر وہ اصل مسیح کو بھی پہچانیں گے۔ ایون یرمیہ میں بھی اسے دہرایا گیا ہے، یرمیہ 31 باب میں، ذکریہ 12 باب اور 13 باب میں دہرایا گیا۔ جب نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے میں نے یہ شیئر کیا تھا کہ وہ فضل اور مناجات کی روح ان پر آئے گی، یہ فیوچر ہے اسرائیل کا، قوم اسرائیل کی نجات۔ پھر ہم نئے عہد نامہ میں آئیں تو رومیہ 11 باب میں بھی اس کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے کہ تمام اسرائیل بچ جائے گا، اور مستقبل میں ان کی جو بچنے کے وقت جو ان کا اعتراف ہوگا وہ اسی یسایہ 53 باب کی پہلی آیت سے لے کر 11ویں آیت تک ان کا کنفیشن، توبہ ہوگا۔ اس دورانیہ میں اب بھی فی الحال ان سب کے لیے ہے جو اب بھی ایمان لائے، یہودی، غیر قوم، کوئی بھی ایسا آج اعتراف کرتا ہے تو وہ اس کے لیے بھی یہ اعتراف ہے۔ کیا ہم ایسا اعتراف نہیں کرتے؟ کیا ایسا کنفیشن نہیں کرتے کہ وہ ہماری خطاؤں کے لیے چھیدا گیا؟ ہم جانتے ہیں کہ وہ ہماری بد کرداری کے لیے کچلا گیا، کہ خدا کے ساتھ ہماری صلح کے لیے یہ سزا اس پر پڑی، اس کے مار خانے سے ہم شفا پا۔ ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں وہ جو بھیڑوں کی مانند بھٹکے ہوئے، خدا نے ہماری بد کرداری کو اس پر لادا، اور وہ ہماری جگہ پر اس سزا کو لیے صلیب پر چڑھ گئے، ہمارے لیے اس الہی سزا کے انڈر رہا تاکہ ہم کبھی مجرم نہ ٹھہرائے جائیں۔ اور یہی انجیل کی بھی خوش خبری ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، بلکہ تمام ایماندار اس بات کو سمجھتے ہیں، کیونکہ اس بات کو سمجھے اور قبول کیے بغیر کوئی بھی نجات نہیں پا سکتا۔ جیسا کہ ابھی ہم نے آیت 7 سے 9 تک پڑھا ہے، اور یہاں پہ ہمیں ایک متبادل حقیر غلام نظر آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہاں خاموش
خادم ہے، ایک بھیڑ کے بچے کی طرح جسے ذبح کیا جائے۔ یہ اس پیشن گوئی کا سب سے اونچا مقام ہے۔ وہ ذبح کرنے کے لیے ایک برہ کی طرح اسے لے گئے۔ جب یسوع پہلی بار دریائے یردن پر اپنی خدمت کا آغاز کرنے کے لیے نمودار ہوتے ہیں تو جو اس کا پیش رو یوحنا بپتسمہ دینے والے کی بھی عروج تھا کہ اسی کام کے لیے خدا نے اسے مقرر کیا، برپا کیا تھا کہ یہ ہی وہ بندہ ہے جو مسیح کو اسرائیل پر ظاہر کرے گا، بتائے گا۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ جب اس نے اس کو آمنے سامنے دیکھا، فیس ٹو فیس، تو اس نے کیا کہا؟ یوحنا پہلا باب اس کی 29 آیت میں، دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ اٹھا لیے، جو ابھی ہم نے پڑھا نا یسایہ 53:7 میں کہ وہ برہ کی طرف سے دنیا کے گناہ اٹھا لیے۔ یہ ہے خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ پطرس رسول نے اس کو جانا سمجھا، اپنے پہلے خط کے پہلے باب میں وہ لکھتے ہوئے کہتا ہے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے ہماری خلاصی ہوئی ہے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ مسیح جو آ رہا ہے وہ گناہ کی قربانی کے لیے آ رہا ہے، اسی کی طرف وہ تمام قربانیاں اشارہ کرتی، یہ اسی کی پیش خیمہ تھی کہ ایک عظیم قربانی ہوگی جو کہ نہ کسی جانور کی، نہ بھیڑ بکری، نہ بیل کی قربانی ہوگی، کیونکہ بھیڑ بکریوں کی قربانیاں گناہ کو دور نہیں کر سکتی۔ عبرانیوں کا مصنف لکھتا ہے 10 باب میں، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے، اسی لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا، اس بدن میں وہ مجسم ہو کر یہاں پہ۔ پھر وہ 10ویں آیت میں ہی کہتا ہے، اسی مرضی کے سبب سے ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلے سے پاک کیے گئے ہوا۔ یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار، یہ بار بار عبرانیوں کا خط پڑھے تو بار بار آئے گا، ایک ہی بار۔ ایون ورس 12 میں لکھا ہے، لیکن یہ شخص ہمیشہ کے لیے گناہوں کے واسطے ایک ہی قربانی گزران کر خدا کی داہنی طرف جا بیٹھا۔ بیلوں اور بکریوں کا خون گناہ کو دور نہیں کر سکتا۔ اسے پطرس نے سمجھا، اسے پالوس نے سمجھا، جو کہ ایک یہودی تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ وہ صحیح ٹریک پر ہے، صحیح راستے پر چل رہا ہے، جبکہ وہ مسیحوں کو دکھ پہنچاتا جب تک کہ وہ مسیح کے ساتھ اس کا آمنا سامنا نہیں۔ تو جب وہ آمنا سامنا ہوتا ہے تو فلپیوں چیپٹر 3 میں وہ ہر چیز جس پر اس نے امید رکھی تھی، جس پر اس کا فخر تھا، وہ اس کے لیے حقیر بن جائے، بلکہ وہ کوڑا کرکٹ بن جاتا ہے، ربش۔ اب اس راستہ بازی سے جو اس کو خدا کی راستہ بازی جو سے مسیح پر ایمان لانے سے تار، اس وجہ سے وہ سب جو اس کے پاس فخر تھا، بڑی اس نے اپنے کلابے ملا دیے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، لیکن جب مسیح کے سامنے آتا ہے تو سارا کچھ دھڑام سے گھر جاتا ہے، تو مسیح کے قدموں میں آتا ہے۔ پالوس اسے سمجھا، پطرس نے سمجھا، شاگرد سارے سمجھ، بلکہ جو ابتدائی چرچ اگلی کلیسیا تھی اس نے سمجھا، بلکہ تب سے ہسٹری میں جتنے ایماندار آئے وہ اسی سمجھ کے ساتھ یسوع پر کے قریب آئے کہ یسوع گناہ کے لیے ایک قربانی کے طور پر مرا، جس نے خدا کے غضب کو ٹھنڈا کیا، مطمئن کیا۔ خدا کا برہ جو دراصل جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ پھر عبرانیوں 9 میں کہا گیا کہ جانوروں کی قربانیاں گناہ کو دور نہیں کر سکتی۔ عبرانیوں 10 اسے پھر دہراتی ہے کہ گناہ کو دور نہیں کر سکتی، اس لیے انہیں ایک متبادل قربانی کی ضرورت کی طرف یہ ساری باتیں اشارہ کرتی ہیں کہ جو ایسا کرنے پہ قابل ہوگا، اور وہ تھا مسیحا جو بنائے عالم سے چنا ہوا برہ تھا۔ اور جس دن وہ یروشلم میں آیا، جسے ہم پام سنڈے کے طور پر ہم نے منایا، وہ دن تھا جب لوگوں نے فسح کی عید پر ہفتے کے آخر میں قربانی کے لیے اپنے ممینوں بروں کا انتخاب کیا۔ ایسا ہی وہ کیا کرتے تھے، اور جس دن وہ یروشلم میں داخل ہوا، خدا نے اسے اپنے برہ کے طور پر چنا، خدا کا برہ، اور پھر اسے ہفتہ کے آخر میں گناہ کو دور کرنے کے لیے جرم کی قربانی کے طور پر پیش کر دیا۔ اسی لیے پالوس رسول پہلے کرنتھیوں میں کہتا ہے کہ ہمارا بھی فسح قربان ہوا، یسوع مسیح ہمارا فسح ہے۔ اسی والے سے زبور 49 میں 49 میں ایک بڑا ہی دلچسپ بیان ہے۔ زبور نویس وہاں پہ لکھتا ہے، اس کی
छठी आयत से, जो अपनी दौलत पर भरोसा रखते हैं और अपने माल की कसरत पर फख्र करते हैं, उनमें से कोई किसी तरह अपने भाई का फिदिया नहीं दे सकता, ना खुदा को उसका मुआवजा दे सकता है, ताकि वो अब तक जीता रहे, कब्र को न देखे। क्यों? क्योंकि उनकी जान का फिदिया गुरां बहा है, वो अब तक अदा न होगा। वाह, कैसा जबरदस्त यहाँ बयान दिया गया है कि कोई भी आदमी अपने भाई को, अपने अजीज को, अपने किसी भी तरह से छुड़ा नहीं सकता। कोई शख्स किसी भी तरह अपने भाई का फिदिया नहीं दे सकता, और ना ही खुदा को इसके बदले फिदिया दे सकता है, क्योंकि उसकी जान का फिदिया बहुत महंगा है। इसीलिए कोई भी ऐसी बात करता है, कोई भी अपनी राइचियसनेस पे, अपनी रास्तबाजी पे, अपने नेक कामों से, अपनी बड़ी बड़ी चैरिटी पे या किसी भी बात पे ये करने की कोशिश करता है कि वो इस तरह खुदा की जन्नत को, खुदा की बादशाही को, निजात को कबूल कर सकता है। एब्सोल्युटली नॉट। उसे ये कोशिश तर्क करके यीशु के कदमों में आना चाहिए, यीशु को कबूल करना है, क्योंकि कोई इंसान किसी भी बड़ी रकम से, किसी भी बड़े मुआवजे से दूसरे इंसान को नहीं छुड़ा सकता। दूसरे को क्या, हम अपने आप को नहीं छुड़ा सकते। किसी को छुड़ाना तो दूर की बात है। ओनली गॉड मैन जीसस क्राइस्ट, यीशु जो हमारा फसा का बर्रा है, वही महंगी से महंगी कीमत अदा कर सकता। बुरे से बुरे, अटर मोस्ट कहते हैं ना, अटर मोस्ट सिनर, बल्कि मैं कहता हूँ गटर मोस्ट सिनर को भी बचा सकता। बेशकीमत खून ही उसका कुफारा अदा कर सकता, सोना चांदी नहीं, क्योंकि पत्र खत में लिखा है कि गोल्ड एंड सिल्वर से करप्टेबल, ये फानी चीजें हैं जो कि इंसान का सब कुछ यहाँ पे रह जाएगा। बेशक इस्राएली इस बात पर ईमान नहीं रखते, लेकिन आज उनको खुदा ने कहा, यस तुम छुटकारा पा सकते हो। खरूज 30 में जब कुर्बानियों का सिलसिला शुरू किया गया तो तुम सोने चांदी, क्योंकि ये पैसों से कुर्बानी, लेकिन वो वक्ती छुटकारा था। उससे गुनाह ढांपे जाते थे, रिमूव नहीं किए जाते थे, फना नहीं किए जाते थे, खत्म नहीं किए जाते थे, रिमूव नहीं होते थे। लेकिन जब असली कुफारा पेश किया गया तो फिर क्या हुआ कि वो जहां के गुनाह को उठा ले जाता है, वो इतनी दूर उसको फेंक देता है कि फिर वो याद नहीं करता। इवन यशाया पिछले चैप्टर में 52:3 में कहता है, गौर से सुनो, बड़ी जबरदस्त आयत है यहाँ पे, क्योंकि खुदा यूं फरमाता है कि तुम मुफ्त बेचे गए और तुम बेज़र ही आजाद किए जाओगे। वाह, कि मुफ्त ही बेचे गए और मुफ्त ही तुम आजाद किए जाओ, यानी बेकीमत तुमने अपने आप को दे दिया, तुम बगैर पैसों ही के छुड़ाए जाओ। इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो आपके फिदिया के मुतबादल हो सके, आपको छुड़ा सके। इसीलिए पतरस को जब हम पढ़े, बेऐब बेदाग बर्रे का बेशकीमत खून, वही हमें मौत से, हमेशा की मौत से बचाने वाला फिदिया है। फिर इसी में वो कहता है कि उसके वसीले से खुदा पर ईमान लाए हो, जिसने उसको मुर्दों में से जलाया और जलाल बख्शा, ताकि तुम्हारा ईमान और उम्मीद खुदा पर हो। वाह, वो मारा गया, वो मुसीबत ज़दा हुआ, और हम यकीन रखते हैं कि वो हमारी खातिर उसने ऐसा किया। अब जब हम 3 आयत को देख रहे हैं 7 से 9 तक, तो जैसे 7 आयत में थी उसकी आजमाइश, वो ट्रायल्स जो आपने पिछले वीक भी, वो सारी जो उसकी पेशियां थी, अदालती कार्रवाई थी, वो तकरीबन 6 पेशियां थी, जो 3 यहूदी रहनुमा थे और 3 उन्होंने रोमन्स के सामने पेश की, जहाँ पे हमने उसको तफसील के साथ देखा कि खामोश, साइलेंट सर्वेंट को जब हम कहते हैं खामोश, तो वो ये है कि उसने रज़ाकाराना तौर पर मर्जी से जानबूझकर अपनी जान दे रहा था। खामोशी में उसमें क्या था कि वो खुदा की फरमाबरदारी था, खुदा के उस मकसद के सामने उसने अपने आप को दे दिया और खुदा की मर्जी को पूरा किया। क्योंकि आगे जाके हम पढ़ेंगे 10वीं आयत में कि खुदा को पसंद आया कि उसे कुचले और उसे गम में डाले और उसको जुर्म की कुर्बानी के तौर पर पेश करे। इसीलिए खुदावंद ने खुद कहा, ये मेरी मर्जी नहीं बल्कि बाप तेरी मर्जी पूरी हो। उसने अपने आप को दे दिया खामोशी से, बगैर कोई एहतजाज किए, बगैर अपना दफा किए। पूरी आजमाइश में, इस चैप्टर में आप देखेंगे मसाया बिल्कुल खामोश है। पूरे बाप में अगर हकीकत में देखें, वो कभी नहीं बोलता,
وہ خاص طور سے ان 3 آیات میں، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حالات واقعی اگلی ہو جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، خاص طور پر اس کی آزمائش کے حوالے۔ وہ مظلوم سپریس تھا ان تمام ناانصافیوں سے جو اس کے خلاف ہوئی۔ 8ویں آیت جو ہے اس میں وہ ظلم کر کے اسے لے گئے، یہ عدالتی کارروائی کے طور پر اس کو پیش کیا گیا۔ وہ ظلم جو خاص طور سے اس مقدمے میں وہ جبری جو اس پر الزام لگائے گئے، اس کی گرفتاری ناجائز تھی، زیادتی تھی، اس کے بعد جھوٹے گواہ، جھوٹی تمام دوسری گواہیاں، تمام وہ چیزیں جو اس کے ساتھ اس میں پیش آئیں، فیصلہ اس کے خلاف آیا، کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، کوئی ثبوت نہیں پیش کیا گیا، بلکہ اس کی بے گناہی کو بار بار وہاں پہ اعلان ہوا، پیش کیا گیا۔ پھر اس کے ساتھ وہ جسمانی تشدد، اس پر تھوکا گیا، چہرے پر تھپڑ مارے، کون سے مارے، سر میں لاٹھیاں مارا، اس کا سر کانٹوں کے تاج سے کچلا گیا۔ وہ سارا اس مقدمے کا جو دور تھا، حصہ تھا، ہم نے اس کو بڑے ہی تفصیل سے دیکھا، اور یہ سارا جو ہوا، سب کچھ ہوا، وہ سب کچھ غیر قانونی تھا، غیر منطقی، غیر منصفانہ۔ اس نے اس کے باوجود احتجاج کے لیے اپنا منہ نہ کھولا، اپنے آپ کو خود ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ اسی لیے پالوس رسول لکھتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو عاجز کیا، پست کیا، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت کو گوارا کیا۔ اس پر سارے الزامات لگے، اذیت دی گئی، ہراساں کیا گیا، پھر ایک فیصلہ دیا گیا، فتویٰ دیا کہ وہ قتل کے لائے گا۔ یہ لیگل ٹرم ہے، جب وہ کہتے ہیں نا وہ ظلم کر کے فتویٰ لگا کے اسے لے گئے، ظلم کے ذریعے سے، کیونکہ سارا کچھ جو تھا وہ سارا انجسٹ تھا، اور قتل کے لائق کس طرح کہ وہ اذیت ناک موت کے ساتھ، مصلوبیت کے ساتھ اس کو مرنا تھا۔ اس نے منہ نہ کھولا، بھیڑ جس طرح اپنے بال کترنے والوں کے ساتھ خاموش، وہ خاموش رہا، اس نے کوئی دفاع نہ کی۔ اس نے انسان کے ناراستی کے اس فیصلے کو قبول کیا، تاکہ خدا کے راست فیصلے کو قبول کیا جائے، تاکہ وہ ناراست، بدکار، گناہگار انسان کو اسی راست بازی کا مستحق بنا سکے، وہ اس کی سزا اٹھا کر اس کو راست باز بنا سکے۔ ناراست انسان جس نے اس کے ساتھ ناراستی کا فیصلہ کیا، اس کو اس نے قبول کر کے اس کو راست باز بنا دیا۔ اگلی لائن اگر ہم پڑھیں تو اس میں یہ آیت اس کے ٹرائل کے ساتھ ساتھ ان سب انجسٹ باتوں، اس ناانصافی کے بارے میں جو بات ہے، وہ ظلم کر کے ایک بات فتویٰ لگا کے لے گئے۔ جیسے ہوتے ہیں نا کہ اس کو زبردستی باندھ کر گھسیٹ کر لے گئے، یہ ظلم تھا، اور پھر فتویٰ جو تھا وہ جھوٹا تھا۔ پوری آزمائش میں جو اس کے ساتھ ساتھ میں نے گیا، اور اس کو انہوں نے قانونی کارروائی کی شکل دی، جھوٹے گواہ پیش کیے، جھوٹا فیصلہ دیا، لے جایا گیا، یعنی اسے سزا کے لیے حوالے کر دیا گیا، موت کے لیے سونپ دیا گیا۔ پلاطس نے اس کی سزائے موت کا حکم دیا کہ اس کو اسی طرح پھانسی دی جائے، اس طرح ایکسیکیوٹ کیا جائے جس طرح غلاموں کو، سلیوز کو پھانسی دی جاتی تھی، اور یہ یہوہ کا غلام تھا، اسے اسی غلام انداز میں مارنا تھا جس طرح عام انسانوں کو، غلاموں کو، کرمنل کو سزا دی جاتی ہے۔ بڑی غور کرنے والی بات، لیکن پر اس کے زمانہ کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی سرزمین سے کاٹ ڈالا گیا؟ یہ ایک طرح سے جوئش امپریشن ہے، یہ پرانے عہد نامے کا اپنے اظہار کہنے کا یہودی طریقہ ہے۔ آپ بہت سی جگہوں پہ پرانے عہد نامے میں پڑھیں گے، مسیح کے بارے میں دانیل بھی اسی طرح کی پیشن گوئی کا حوالہ دیتا ہے۔ دانیل 9:26 میں وہ کہتا ہے کہ جب وہ مسیح آئے گا تو ممسوح قتل کیا جائے گا، یعنی ممسوح کو مار دیا جائے گا، یعنی کہ اس کو اس طرح ایکسیکیوٹ کیا جائے گا۔ زندوں کی سرزمین سے کاٹ ڈالنے کا مطلب ہے کہ اس کو اس طرح کی موت دی جائے کہ اس کا کچھ باقی نہ رہے۔ اسی طرح کا یرمیہ 11:19 میں غور کرنا، یرمیہ بھی اسی جگہ کی بات کر رہا ہے جو ابھی ہم جس پہ وہ کہتا ہے، لیکن میں اس پالتو برا کی مانتا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور مجھے معلوم نہ تھا کہ انہوں نے میرے خلاف منصوبے باندھے ہیں کہ آؤ درخت کو اس کے پھل سمیت نیست کریں، اسے زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالیں تاکہ اس کے نام کا ذکر تک باقی نہ رہے۔
یعنی کہ اس طرح کا عام اظہار خیال تھا کہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالنا۔ اس بات کو سمجھے بغیر کہ وہ کون تھا، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کہا، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، نہ اس کے کام دیکھے نہ اس کی باتیں سنی کہ اس نے کیا کیا کہ اس کو یہ سزا دی گئی۔ انسانی تاریخ میں اس سے زیادہ ہولناک ناانصافی کہیں نہیں ملتی جو اس مسیح کے ساتھ کی گئی۔ پر اس کے زمانہ کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا؟ پر اس کے زمانہ میں، اب یہ اس پورے اس وقت اس دور کی بات کر رہے ہیں جب یہ واقعہ ہوا۔ پیپل آف ہز جنریشن، یعنی کہ جو اس دور کے لوگ تھے، کہ اس دور میں جو اتنے لوگ وہاں پہ موجود تھے، اسرائیل فل تھا لوگوں سے، کس نے سوچا یا سمجھا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالے؟ کس نے غور کیا؟ کس نے سمجھا کہ یہ کوئی ناجائز کام ہو رہا ہے؟ کس نے اس تشدد کو روکنے کے لیے قدم بڑھایا؟ کس نے احتجاج کیا؟ یہ ہے اس کا مطلب۔ کس نے خیال کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سردار کاہن کہاں تھے؟ صدوقی، فریسی یا کوئی ایسا شخص جو یہودی شریعت اور روایت اور قانون کا سخت پیروکار تھا کہ ناانصافی نہ ہو؟ ربی کہاں تھے؟ فقی کہاں تھے؟ سب کہاں تھے؟ کوئی اس کے لیے نہیں تھا۔ اور یہ پیشن گوئی ہم 700 سال پہلے پاتے ہیں۔ وہ خود تو چلو وہ نہیں بولتا، اس کا جو منصوبہ تھا، جو پلان تھا کہ اس نے اپنے آپ کو دے دیا، لیکن لکھا ہے کہ کوئی بھی اس کے دفاع کے لیے نہیں کرے گا۔ لوگوں میں سے، انسانوں میں سے بھی کوئی اس کے لیے نہیں بولے گا۔ یہ پہلے سے پیشن گوئی تھی، کوئی اس کے لیے آواز بلند نہیں کرے گا۔ اس کے شاگرد کا وہ پہلے ہی بھاگ چکے، اس کے لیے بھی پیشن گوئی تھی۔ زکریا 13 باب میں وہ کہتا ہے چرواہے کو ماروں گا اور وہ بیڑے پراگندہ ہو جائیں گی، بکھر جائیں گی۔ وہ بہت پہلے سے بھاگ چکے تھے۔ متی اس کے بارے میں کہتا ہے، مرکز بھی وہی کہتا ہے کہ وہ چرواہے کو مارا گیا اور بیڑے بکھر گئی۔ کون تھا جو اس کے حق میں بات کرے؟ ہاں، سسٹم جو تھا اس وقت، جو اختیار والے تھے، فقی، فریسی، کاہن، بزرگ، ان کے فیصلے غالب آ گئے۔ اور یہ ایک بہت بڑی یہودیوں کے لیے ایک طرح سے پوری ہسٹری میں رقم ہو گئی بات، بہت عجیب بات تھی، کیونکہ یہودی اپنے آپ کو انصاف کے لحاظ سے بہت سپیریئر سمجھتے تھے۔ یہودیوں کے درمیان ایون اس طرح کے کسی مقدمہ کوئی آتا جس کا فیصلہ ایکسیکیوٹ کرنا یا اسے قتل یا پھانسی کا باعث بن سکتا تھا، تو اس میں ایک ضروری تھا اس دور میں کہ جب اس کو کسی بھی مجرم کو فیصلہ سنایا جائے تو اسے فیصلے اور اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے ایک وقت درکار تھا، اور وہ وقت ہوتا تھا 40 ڈیز۔ 40 دن کی ایک مدت ہوتی تھی جب فیصلہ سنایا جاتا تھا، اور 40 دن کے بعد اس کو ایکسیکیوٹ کیا جاتا، اس کو پھانسی دی جاتی یا اس کو قتل کیا جاتا۔ اور اس 40 ڈیز میں وہ انتظار کرتے تھے۔ ان کی یہ ساری روایات اور ادب میں یہ ہمیں ملتا ہے کہ اس دوران میں ان 40 دن میں کوئی ایسا شخص سامنے آ سکے جو اس ملزم کے حق میں بول سکے اور اس کی بے گناہی کے لیے کوئی درخواست کر سکے، ثبوت لا سکے۔ لیکن یہاں انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، جو کہ بہت ہی زیادہ بہنے خیز تھا۔ انہوں نے آدھی رات کو مقدمے کی سماعت کی، بلکہ مکمل کی، جبکہ وہاں کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو مداخلت کر کے کہتے ٹھہرو بھائی، کہاں ہے ثبوت، کون ہے گواہ، کیسا ہوا۔ پھر اسی دن جیسے ہی صبح ہوئی، انہوں نے اسے اس کاروائی میں پلاطس کے پاس بھیجا، جس نے اس کو اسی دوپہر تک موت کے گھاٹ اتارا۔ کہاں تھے 40 دن، کہاں گئے وہ؟ اور آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں، جب کرسچینٹی کا شروع ہوا، مسیحیت جو تاریخ تھی اس کے ابتدا میں، جو تاریخ کے اوائل میں مسیحیوں نے یہ یہودیوں سے پوچھا کہ کیوں یہ خلاف ورزی کی گئی، کیوں اس مقدمے کو راتوں رات نپٹا دیا گیا، راتوں رات اس کا فیصلہ کر دیا، راتوں رات صبح تک اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اس کو مصلوب کر دیا۔ تو اس کے جواب میں سینہیڈرن، جو ان کا ایک کابینہ تھی 70 بزرگوں کی، اور یہ بات جو میں بتا رہا ہوں یہ ان کے تالمود میں لکھی ہے، انہوں نے اپنے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، کوئی یہ بڑی شرمندگی کی بات تھی، یہ بات انہوں نے گڑھ لی، اور ایک روایت میں یہ لکھا ہے ان کے تالمود میں، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سبت اور فسح کے موقع پر انہوں نے یسوع کو صلیب پر لٹکایا، تو یہ خبر نشر کر دی تھی
کہ 40 دن تک کوئی اگر ہم پکارتے رہیں کہ کوئی آئے سامنے، کیونکہ اس نے جس کو ہم سزائے موت دی ہے یہ وہ ہے جس نے اسرائیل کو بہکایا ہے، یہ جادوگر ہے اور خدا کو سے لوگوں کو الگ کیا ہے۔ تو جو بھی کوئی جواز پیش کرتا ہے تو وہ سامنے آئے، کوئی ایسی انفارمیشن دے، لیکن کوئی سامنے نہیں آیا، کوئی جواز نہیں پیش کیا گیا، اور اس لیے اسے سبت اور فسح کے موقع پر سولی پر لٹکا دیا گیا۔ اور یہ سراسر جھوٹ تھا، انہوں نے گھڑ دیا۔ اور بہت سی اور باتیں ہیں تالمود کی، اگر کسی نے وہ کتاب پڑھی ہے تو اس میں اتنی غلاظت بھری ہے مسیحیت اور مسیح کے خلاف کہ یو کانٹ۔ لیکن بعد میں ایک ایون ربی نے بڑی دلیری سے یہ بھی کہہ دیا اس بات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہ ہم یہ سمجھتے ہی نہیں کہ یسوع ان لوگوں میں شمار ہوتا ہے جن کے لیے کسی جواز کی درخواست کی جائے۔ دوسرے لفظوں میں کیا کہہ رہے تھے کہ اس کا تعلق ایسے لوگوں کے زمرے میں آتا ہے جن کے لیے آپ کوئی بھی درخواست، کوئی بھی جواز کریں ہم نہیں مانیں گے۔ وہ ایک بہت ہی بڑا بہکانے والا شخص تھا، برے لفظ استعمال کیے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے رحم کرنے والے یہوہ نے ہمیں کہا کہ تم اسے نہ تو چھوڑو اور نہ ہی اسے رہنے دو، بلکہ اس کو ختم کر۔ تو اسی لیے جب یہ سایہ 53 شروع کرتا ہے تو نبی کاٹ اٹھتا ہے، چیخ اٹھتا ہے، کس نے ہمارے پیغام پر یقین کیا؟ کس پر خداوند کا بازو ظاہر ہوا؟ ہم نے یقین نہیں کیا۔ اب وہ اقرار کرتا ہے، یہ یہاں پر ان کا رد عمل ہے، یہ انتہا ہے کہ انہوں نے سب کچھ کرنے کے بعد اور پھر اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد بھی اور کلیسیا کا آغاز ہونے اور بڑھنے کے بعد بھی انہوں نے ایسا بیان تالمود میں جھوٹے سے گھڑ دیا اور اس میں لکھ دیا۔ لیکن اس کے باوجود وہ اس بات کو اندر سے جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے مسیح کو مصلوب کیا، انہوں نے اس کو سولی پر چڑھایا۔ بلکہ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اس وجہ سے خدا نے دوسری قوموں کی طرف رخ کیا جو اس کا پہلے سے پلان تھا۔ یہ سایہ 55 باب اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھ تو ایک ایسی قوم کو جسے تو نہیں جانتا بلائے گا، اور ایک ایسی قوم جو تجھے نہیں جانتی تھی خداوند تیرے خدا اسرائیل کے قدوس کی خاطر تیرے پاس دوڑی آئے گی، کیونکہ اس نے تجھے جلا دیا۔ غیر قوموں کی یہاں پر نجات کا وعدہ ہے، ہماری نجات کا وعدہ ہے۔ ہماری نجات کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو اس صلیب پر اس موت تک جانے دیا۔ ایک غیر قوم، جیسا کہ یسوع نے کہا دوسرے گلے کی بھیڑیں بھی آئیں گی، یہ غیر قوموں کی نجات کا وعدہ۔ خداوند کو ڈھونڈو جب تک وہ مل جائے، جب تک وہ قریب سے پکارو۔ شریر کو اپنا راستہ بدلنے، چھوڑنے، یو ٹرن لینے کی ضرورت ہے، اپنے خیالات کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ یہودی جانتے ہیں کہ یسوع کو مارا گیا تھا، وہ جانتے ہیں کہ وہ مرا، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یقین رکھتے ہیں کہ اسے خدا نے مارا تھا، اس کی اپنی غلطی اور اپنی توہین کی وجہ سے، کیونکہ اس نے ایسی گستاخی کی، اپنے آپ کو خدا کے برابر بنایا۔ لیکن اس بات میں میں آپ کو بتاؤں، آدھی حقیقت ہے، آدھا جھوٹ ہے۔ بے شک وہ جو کہتے ہیں اسے خدا نے مارا، یس خدا نے مارا، خدا کو پسند آیا کہ اسے کچھ لے، لیکن اگلا بات جو ہے نا کہ وہ اپنی کسی گناہ غلطی تقصیر کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس نے اقرار کیا یسایہ نے کہ میرے لوگ خطاؤں کے سبب سے، یہ باقی رہ گیا ان کا یقین کرنا۔ یہی سچ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی خطاؤں کے لیے خدا کی طرف سے مارا گیا، یہودیوں اور غیر قوموں کے لیے، اور ایک دن پھر وہ اسرائیل قوم کے لیے۔ ہم نے اس کی موت کے بارے میں پڑھ لیا، اس کی ٹرائل کے بارے میں پڑھ لیا، ورس 9 اس کی تدوین کے بارے میں۔ اٹس سو ڈیپ اور سو ونڈرفل کہ میں اس کو ورس 9 کو صرف پڑھوں گا، آپ کو اس کو جا کے اس پر غور کرنا ہے، تو خدا نے چاہا تو نیکسٹ ٹائم کہ ہم شیئر کریں گے آپس میں۔ لکھا ہے اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی، اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا، حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا۔ اس کو لے کے جائیں، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ یہاں کہہ سکتے ہیں کہ تفصیلات کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو بے حد حیران کن ہے۔ تو اس کو خدا نے چاہا تو میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویک شیئر کروں گا۔ تو عزیزو، آج ہم اسی بات کو لے کے سوچے کہ خدا نے ہمارے لیے کیا کچھ سہا۔ کوئی ایسا گناہ گار نہیں، کوئی ایسا بدکار نہیں، کوئی ایسا خطا کار نہیں کہ اس کے گناہ اس کی بیش قیمت پاک خون سے دھل نہ سکے۔
تو جو آج اپنے آپ کو فیل کرتا ہے کہ میری زندگی میں گناہ، میں پستی میں ہوں، اس کے لیے آج بھی دعوت ہے، وہ اس کی صلیب پر نظر کرے، اس کے قدموں میں آئے تو خداوند کی اس قربانی کو قبول کر کے اپنے گناہوں کا کفارہ حاصل کر کے وہ نجات حاصل کرے جس کے لیے دنیا کی تمام دولت بھی کافی نہیں ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے، آمین۔ گاڈ بلیس۔